अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, तो हमारी गुफ्तगू चल रही थी कि तकदीर का जो मजमून है लुग़वी एतबार से और शरई एतबार से वो क्या है। आपके सामने किताब मैं फिर खोल दूं ताकि इबारत आपकी निगाहों के सामने रहे। जी, ये है किताब की इबारत। जी, तो तकदीर का मैंने बताया कि लुग़वी माना है किसी चीज़ को किसी चीज़ के लायक काबिल बनाना, इस्तेमाल के काबिल बनाना, यानी उसके अंदर इस्तेमाल करने के लिए जितनी चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो तमाम चीज़ें उसके अंदर मुहैया कर देना, इस तौर पर कि अब वो मुकम्मल तौर पर जिस मकसद की खातिर बनाई गई है उस मकसद के लिए वो पूरे तौर पर तैयार है। तो ये इसका लुग़वी माना होता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब मखलूक़ात को पैदा किया तो मखलूक़ात को पैदा करने का मतलब ये है उसकी तकदीर लिखी, तो उसका मतलब ये है कि मखलूक़ात के लिए जो मखलूक़ात को जिन मकासद के लिए पैदा किया गया है उन मकासद के लिए पूरे तौर पर तैयार कर देना, इस तौर पर कि मखलूक़ात जिन मकासद के लिए पैदा किए गए हैं उन मकासद को वो पूरे तौर पर बरूएकार ला सकें। ये इसका जो लुग़वी माने के एतबार से तकदीर का माना है। और इसी लुग़वी माने के एतबार से कुरान करीम के अंदर आप देखते हैं कि उसका इस्तेमाल किया गया है सूरह फुस्सिलत के अंदर, हामीम सज्जा जिसको कहते हैं, कि वक़द्दर फ़ीहा, जहाँ आसमान और ज़मीन की तख्लीक का किस्सा बयान किया गया है, वहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वक़द्दर फ़ीहा अक़वातहा फ़ी अर्बअति अय्यामिन सवाअ लिस्साइलीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके अंदर रोज़ियों को 4 दिन में मुक़द्दर किया, यानी उसको पूरे तौर पर मखलूक़ात के लिए कितनी रोज़ियाँ चाहिए होंगी, कितनी रोज़ी दरकार होगी, उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरे तौर पर ज़मीन के अंदर उसका अंदाज़ा करके और उसको मुतय्यन कर दिया क़यामत के दिन तक आने वालों के लिए। तो ये यहाँ पर तकदीर लुग़वी माने में है, यानी किसी चीज़ को किसी चीज़ के लायक और काबिल बना देना। तो मखलूक़ात को ज़मीन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया, उससे पहले बंदों की या मखलूक़ात की रोज़ी क़यामत तक आने वाले जितनी भी खिलकत है उन तमाम की रोज़ी का सामान इसके अंदर मुहैया रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब तक ज़मीन की ज़िंदगी रखी है तब तक के लिए वो चीज़ काफ़ी हो, तो इस चीज़ को मुहैया कर दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, गोया ये तकदीर का लुग़वी माना है। ऐसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरी जगह फरमाया कि वकुल्लु शैइन इंदहु बिमिक़दार, हर चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ एक अंदाजे के मुताबिक है, यानी जिस चीज़ के लिए जो चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सोची है या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो तख्लीक की है या तख्लीक करेगा, वो तमाम चीज़ें एक मुतय्यन अंदाजे के मुताबिक हैं। उसको उसकी तैयारी के लिए, उसको जिस चीज़ के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन तख्लीक करना चाहता है उन मकासद के लिए पूरे तौर पर क्या ज़रूरियात हैं, उन तमाम ज़रूरियात का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंतज़ाम कर दिया है। ये है तकदीर का मज़मून। जी, लुग़वी एतबार से ये माना हुआ। शरई एतबार से तकदीर का माना क्या हुआ, आप जानते हैं कि ये मसला इतना आसान नहीं है, इसीलिए शरई तौर पर इसका क्या माना है इसके बारे में मुख्तलिफ अहले बिदात के यहाँ मुख्तलिफ तारीफ़ें पाई जाती हैं और अपने अपने नुक्ता निगाह से लोगों ने इसकी अपनी अपनी अपने अपने हिसाब से तारीफ़ें की हैं। अहले सुन्नत वल जमात ने, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर चलने वाले असलाफ़ हैं, किताब व सुन्नत की पासदारी करने वाले, किताब व सुन्नत के मज़ामीन को हिर्ज़-ए-जाँ बनाने वाले, इन लोगों ने तक़दीर की तारीफ़ किताब व सुन्नत के अंदर जो वारिद नुसूस हैं, उन नुसूस की रोशनी में तक़दीर के मसले को समझने की कोशिश की है। इससे पहले आपको मैं ज़िक्र कर चुका हूँ आपके सामने कि तक़दीर ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक सिर है, एक राज है मखलूक़ात के अंदर, और राज आप जानते हैं कि वो पोशीदा चीज़ को कहा जाता है। तो तक़दीर का मसला इतना ज़्यादा ज़ाहिर व बाहिर नहीं है
کہ ہر بندے ہر کس و ناقص کی سمجھ میں یا ہر مخلوق کی سمجھ میں پورے طور پر آ جائے، ورنہ پھر وہ راز کیا ہے؟ تو ان تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر کے اہل سنت والجماعت نے تقدیر کی تعریف شرعی اعتبار سے قرآن و سنت کے نصوص کو سامنے رکھ کر اور ان نصوص کی روشنی میں اس کی تعریف کی ہے۔ اور وہ تعریف کیا ہے کہ تقدیر جب شرع میں بولا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین کا پہلے مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے، کسی چیز کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین کا اس کے بارے میں علم، یہ ہے تقدیر۔ اس کے واقع ہونے سے پہلے، اس کو پیدا کرنے سے پہلے، اور اللہ رب العالمین کا جان لینا کسی بھی چیز کو، جیسے کہ بتایا پہلے میں نے آپ کو کہ قدر کی تعریف، اس کو میں آپ کے سامنے لکھ بھی دیتا ہوں تاکہ اس چیز کو نوٹ کیا جائے۔ تعریف کا معاملہ بہت نازک ہوتا ہے اور میں چاہوں گا کہ اس کو دقیق انداز میں محفوظ کر لیا جائے۔ قدر کی تعریف اہل سنت والجماعت کے یہاں کیا ہے، یہ آپ کے سامنے ابھی میں اسکرین پر پیش کر رہا ہوں۔ یہ آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا ہے تقدیر کی تعریف اہل سنت والجماعت کے یہاں شرعی اعتبار سے۔ لغوی اعتبار سے میں نے بتا دیا آپ لوگوں کو کہ وہ کسی چیز کو تیار کرنا، تہیا اس کا جو ہے وہ لغوی معنی ہے اور یہ شرعی معنی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، عزیزم ولید اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ کے سامنے حاضری کا لنک بھیجا جا رہا ہے، تو آپ لوگ آج کی حاضری اپنی اپنی لگا لیں اور درس انشاءاللہ پھر یہ درس کا جو سلسلہ ہے وہ لگاتار ابھی جاری رہے گا انشاءاللہ۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ استمارہ جو تحذیر کا ہے وہ وہاں سے ہٹا لیا جائے، آپ لوگ اپنی اپنی حاضری لگا لیں، زوم پر بھی اور ٹیلی گرام پر بھی۔ جی، تقدیر کی تعریف اہل سنت والجماعت کے یہاں کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا چیزوں کے بارے میں پہلے سے جانکاری رکھنا، اس کو پیدا کرنے سے پہلے، اس کے واقع ہونے سے پہلے۔ لیکن یہ اتنی تعریف کافی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا جاننا نمبر ایک، دوسرے نمبر پہ آگے جملہ ہے وَكِتَابَتُهُ لِذَلِكَ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ قَبْلَ خَلْقِهَا وَإِيجَادِهَا۔ اللہ رب العالمین چیزوں کو پیدا کرنے سے پہلے اس کا علم رکھتا ہے، اور اللہ رب العالمین نہ صرف یہ کہ علم رکھتا ہے بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کو لکھ بھی رکھا ہے لوح محفوظ کے اندر، اس چیز کی پیدائش اور اس کو وجود دینے سے پہلے۔ اور اسی طریقے سے مخلوقات میں اللہ رب العالمین کی مشیت نافذ ہوتی ہے پورے طور پر، اور ایسے ہی اللہ رب العالمین کا پیدا کرنا ہر چیز کو اس اعتبار سے جو اللہ رب العالمین نے متعین کیا ہے، اس کے لیے جو اس کے لیے مقدر کیا ہے۔ یہ تعریف تقدیر کی اہل سنت والجماعت کے یہاں ہے۔ اور آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ جتنی چیزیں ذکر کی گئی ہیں یہ تمام چیزیں تقدیر کے مراتب ہیں۔ تقدیر کے 4 مراتب کا ذکر کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز مخلوقات کے حوالے سے اللہ رب العالمین کا سابق علم۔ اللہ رب العالمین مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے اس کے بارے میں مکمل علم اللہ رب العالمین رکھتا ہے، یہ پہلا درجہ ہو گیا۔ دوسرا درجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مخلوقات کے بارے میں نہ صرف علم رکھا ہے بلکہ اللہ رب العالمین نے اس علم کو لوح محفوظ کے اندر لکھ بھی رکھا ہے۔ اور تیسری چیز کہ اللہ رب العالمین کی جو بھی مشیت ہے مخلوقات کے حوالے سے، وہ مشیت پورے طور پر پوری ہو کر کے رہتی ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ رب العالمین کی مشیت مخلوقات کے حوالے سے پایہ تکمیل کو نہ پہنچے۔ اسی طریقے سے جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ رب العالمین نے ان تمام کو پیدا کر رکھا ہے۔
جس کو بھی اللہ رب العالمین نے جس چیز کا پیدا کرنا مقدر کیا ہے، اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کو پیدا بھی کر رکھا ہے، یہ اللہ رب العالمین ہی اس کا خالق ہے۔ یہ ساری کی ساری یہ 4 درجے ہیں جن کا تقدیر کے باب میں یقین اور ایمان رکھنا ضروری ہے، اس چیز کو ذہن میں رکھا جائے۔ اسی کو مراتب قدر کہا جاتا ہے، اور اس کی تفصیل کچھ آگے بھی انشاءاللہ آئے گی کہ یہ چاروں کے چاروں مراتب، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ تقدیر کی جو شرعی تعریف ہے وہ شرعی تعریف کتاب و سنت کے نصوص کو سامنے رکھ کر اور پھر وہاں سے اخذ کی گئی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ تقدیر کے جو 4 مراتب ہیں، ان چاروں مرتبوں کی دلیل بھی قرآن و سنت کے اندر ہوگی، ورنہ پھر ظاہر سی بات ہے یہ کہنا کہ یہ تعریف قرآن اور سنت کی دلیلوں سے ماخوذ ہے، یہ بوگس بات ہوگی، بے لغو بات ہوگی۔ تو ان تمام کو ادلہ کے ساتھ جو ہے وہ انشاءاللہ آگے بیان کیا جائے گا۔ تقدیر کے باب میں جو بات میں نے شروع میں کہی تھی کہ اس کے اندر وہیں تک انسان کو بحث کرنی چاہیے جہاں تک قرآن و سنت کے نصوص وارد ہوئے ہیں۔ جہاں قرآن و سنت کے نصوص نہیں ہیں، ان مسائل میں تقدیر کے حوالے سے گفتگو کرنا یہ درست اور جائز نہیں ہے۔ اہل بدعت جو تقدیر کے باب میں گمراہ ہوئے تو ان کی گمراہی کے جو بنیادی اسباب تھے ان کو ذکر کر دینا ضروری ہوگا، اور وہ اس لیے کہ جب گمراہی کے راستوں کو، اسباب کو بیان کر دیا جائے تو ان سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو تقدیر کے باب میں اہل بدعت کے راہ راست سے گمراہ ہونے کا سبب بنی وہ یہ تھی کہ اللہ رب العالمین کے افعال کو معلل کیا جائے یا نہ کیا جائے، اللہ رب العالمین کے افعال کی علت بیان کی جائے گی یا نہیں بیان کی جائے گی، اللہ رب العالمین کے افعال کی علت جان سکتے ہیں یا نہیں جان سکتے ہیں۔ یہ چیز اللہ رب العالمین جو کرتا ہے وہ کیوں کرتا ہے، اس کا پتہ انسان کو چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا ہے۔ ایک یہ مسئلہ بنیادی طور پر آپ دیکھتے ہوں گے، اصل میں اس مسئلے کو ذکر کرنے کی ضرورت یوں بھی ہے کہ ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، اس معاشرے میں بہت ساری عادات اور رسوم و رواج غیر مسلم معاشرے سے اسلامی معاشرے کے اندر رچ بس گئی ہیں، آ گئی ہیں اور امپورٹ کر لیا ہے ہم لوگوں نے، اور دانستہ یا نادانستہ، شعوری یا غیر شعوری طور پر کہیں نہ کہیں ہم تقدیر کے باب میں غلط جگہوں تک رسائی کر لیتے ہیں اپنی، جہاں جانا اور جہاں تک پہنچنا ہمارے لیے منع کیا گیا ہے، جہاں تک جانے سے۔ تو اس میں سب سے بنیادی چیز جو گمراہی کا سبب ہے وہ اللہ رب العالمین کے افعال کے بارے میں غور و خوض کرنا اور اللہ رب العالمین کے افعال کا سبب بیان کرنا، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوئے۔ اللہ رب العالمین کے افعال، اللہ رب العالمین جو کرتا ہے اس کی علتیں انسان کو معلوم ہو یہ کوئی ضروری نہیں۔ انسان بسا اوقات ان چیزوں کی علت کو پا جاتا ہے، اور بسا اوقات انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے اللہ رب العالمین کے افعال کو دیکھ کر، اور بظاہر انسان سمجھ نہیں پاتا کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین کہ اس کام کو انجام دینے کی علت کیا ہے۔ تو علت اللہ رب العالمین کے افعال کی ہے یقینی طور پر، لیکن وہ علت حضرت انسان کو اس کا پتہ بھی ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے ہر افعال میں، اللہ تعالیٰ کسی کو زندہ کرتا ہے تو کیوں زندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو موت دیتا ہے تو کیوں موت دیتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو کر کے مرتا ہے تو کیوں مرتا ہے، اس میں کیا مصلحت ہے، کہیں طوفان آیا تو طوفان کیوں آیا، کہیں زلزلہ آیا تو زلزلہ کیوں آیا، اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے سوائے تباہی و بربادی کے۔ یہ کیوں اور کیسے، اللہ رب العالمین کے افعال کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے۔ انسان اللہ رب العالمین کے افعال کی حکمتوں کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا، اور جتنے بھی اہل باطل یا اہل بدعت گمراہ ہوئے وہ ان کی گمراہی کا ایک اہم باب یہ تھا کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے افعال کو
اپنی ناقص عقلوں کے ذریعے سے اس کے اسباب متعین کرنے کی کوشش کی، اور انسان کی عقل کا ادراک محدود ہے، انسان اب کی عقل محدود ہے، خود حضرت انسان محدود ہے، تو ایک ناقص ذات کی ناقص عقل ایک کامل ذات کی کامل حکمتوں تک رسائی کیسے پا سکتی ہے؟ ناممکن ہے کہ کامل کی حکمتوں تک ایک ناقص کی رسائی ہو جائے، لیکن اس چیز کو ان لوگوں نے ملحوظ خاطر نہیں رکھا، اور یہیں سے انہوں نے تقدیر کے باب میں ٹھوکر کھائی۔ یہ چیز سب سے پہلی چیز ہے جو تقدیر کے باب میں لحاظ رکھنے کی ہے۔ اللہ رب العالمین کے افعال کی علتیں یا اس کے اسباب دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک کونی اسباب ہوتے ہیں اور ایک شرعی اسباب ہوتے ہیں، اور جتنی بھی اللہ رب العالمین کے افعال ہیں، جتنے بھی اللہ رب العالمین کے افعال اس کائنات کے اندر ہوتے ہیں، یا تو وہ علل کونیہ کے تحت ہوتے ہیں یا علل شرعیہ کے تحت ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے افعال کائنات کے اندر بغیر کسی سبب کے ہوں ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن ان اسباب کا ہماری عقل میں آنا ضروری بھی ہو، یہ بات درست نہیں ہے۔ انسان کی عقل میں بسا اوقات اللہ تعالیٰ کے افعال کی بعض حکمتیں آ جاتی ہیں، اور اکثر و بیشتر اللہ رب العالمین کے افعال کی حکمتیں حضرت انسان کی کھوپڑی میں نہیں آتی۔ تو اللہ رب العالمین کے افعال معلل ہیں، اللہ رب العالمین کوئی کام بغیر حکمت کے نہیں کرتا، اللہ رب العالمین کا کوئی بھی کام جو ہے وہ بغیر حکمت کے نہیں ہوتا، جیسا کہ قرآن کریم کی آیات کے اندر اس کی صراحت موجود ہے، لیکن ان حکمتوں کا پتہ ہم کو بھی چلے یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس چیز کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور اسی باب میں تقدیر کا انکار کرنے والے جو لوگ ہیں، جن کو آپ قدریہ کے نام سے جانتے ہیں، اور معتزلہ تقدیر کے باب میں آپ جانتے ہیں کہ قدریہ ہی ہیں، تو تقدیر کے باب میں، اس باب میں لوگوں کے جو تقدیر کے منکرین ہیں، خود ان کے بھی تقریباً 3 گروپ بن گئے۔ تقدیر کا انکار کرنے والے بھی اس سبب کو لے کر کے کہ اللہ رب العالمین کے افعال معلل ہیں یا غیر معلل ہیں، اس چیز کو لے کر کے قدریہ جو تقدیر کا انکار کرنے والے ہیں، ان لوگوں میں 3 گروپ بن گئے۔ ایک گروپ وہ جو صراحت کے ساتھ مشرک ہے، جنہوں نے کہا کہ لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا، جو ان کے عقیدے پر ہیں، جن کا ذکر قرآن نے کن الفاظ میں کیا ہے کہ لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا، مشرک تھے، اور جب سمجھایا گیا تو کہا کہ اگر اللہ کی مشیت نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ کی تقدیر نہ ہوتی، تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے۔ گویا انہوں نے اپنے شرک پر اللہ رب العالمین کی تقدیر کا حوالہ دیا۔ یہ تقدیر کے منکرین شرک جو مشرکین کا جو ہے تقدیر کے حوالے سے معاملہ، اس میں یہ پہلے نمبر کے قدریہ ہیں، جو قدر کے باب میں جن کا جو ہے عقیدہ کیا ہے کہ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اس کے لیے تقدیر کا حوالہ دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ قدریہ کا دوسرا گروہ ہے قدریہ غلات، جو غلو کرنے والے ہیں قدریہ کے اندر، جو مشرک تو نہیں ہیں لیکن ان سے نچلے درجے پر، دوسرے درجے پر ہیں، وہ غلو میں اپنے انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں۔ ان کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد جانتا ہے، جیسا کہ اس کا ذکر اس سے پہلے گزرا۔ اللہ رب العالمین کو چیزوں کا علم پہلے نہیں ہوتا، جب پیدا کر چکتا ہے تب اللہ رب العالمین کو ان چیزوں کا علم ہوتا ہے۔ تیسرا گروہ ہے جو توسط رکھتا ہے قدریہ کا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو معتزلہ میں سے قدریہ جو ہیں وہ اسی درجے کے قدریہ ہیں۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ تقدیر کے جو مراتب ہیں، 4 مراتب جن کا ذکر کیا گیا، یہ ان میں سے اللہ رب العالمین کے سابق علم کی نفی نہیں کرتے، لیکن باقی چیزوں کے اندر وہ اپنا اس کا الگ مضمون مراد لیتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں
جو آئیں وہ کہاں سے آئیں کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے افعال میں غور و خوض کرنے کی کوشش کی اور اس کو اپنی عقل کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی. تو یہ چیز جو ہے یہ پہلی چیز ہے تقدیر کے باب میں گمراہ ہونے کی. دوسری چیز یہ جو تقدیر کے باب میں گمراہی کا سبب بنی کہ اللہ رب العالمین کے افعال کو مخلوق کے افعال پر قیاس کرنا. اللہ رب العالمین کے افعال کو مخلوق کے افعال پر قیاس کرنا. اور یہ بہت بڑا جو ہے دروازہ ہے جو انسان کو بدعت تک لے جاتا ہے. اور یہی چیز قدریہ کے ساتھ ہوئی, معتزلہ کے ساتھ ہوئی کہ انہوں نے اپنی عقل کے مطابق اللہ رب العالمین کے افعال کو قیاس کیا. یعنی حضرت انسان کی عقل جس چیز کو درست سمجھتی ہے, ان لوگوں نے کیا کہا کہ جو عقل میں درست لگتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے اندر اللہ رب العالمین کے اوپر واجب ہے کہ اس کو کرے, اور جو چیز عقل میں درست نہیں لگتی اللہ رب العالمین پر واجب ہے نعوذ باللہ کہ وہ اس کام کو نہ کرے. یعنی جو ہماری عقل میں درست ہے ہم اس کو اللہ پر واجب کریں کہ وہ اللہ رب العالمین کے اوپر کرنا واجب ہے. ہماری عقل, ناقص عقل جس چیز کو درست نہیں سمجھتی, ہم اللہ رب العالمین پر واجب قرار دیں کہ اللہ رب العالمین اس کو نہ کرے. تو یہ دوسرا معاملہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے افعال کو مخلوق کے افعال پر قیاس کرنا اور اس کے مطابق اللہ رب العالمین کے لیے واجب یا اللہ رب العالمین کے کرنے کو واجب یا اللہ رب العالمین کے نہ کرنے کو واجب قرار دینا. اللہ رب العالمین کے اوپر کوئی شخص کوئی چیز واجب نہیں کر سکتا. اور پھر یہ کہ مخلوق کی عقل کو یعنی اللہ رب العالمین کے افعال کو مخلوق کے افعال پر کیسے قیاس کیا جا سکتا ہے؟ ایک ذات کامل ہے اور ایک ذات ناقص ہے, ایک کی عقل محدود ہے اور اللہ رب العالمین وہ عالم الغیب والشہادہ ہے. تو اس لیے یہ ہے دروازہ جس سے تقدیر کے باب میں لوگ گمراہ ہوئے. اور اسی وجہ سے اس مسئلے کو لے کر کے یا اس باب کو لے کر کے کہ اللہ رب العالمین کے افعال کو مخلوق کے افعال پر جب انہوں نے قیاس کیا تو یہیں سے تحسین و تقبیح کا مسئلہ پیدا ہوا, صالح اور اصلح کا مسئلہ پیدا ہوا, ظلم اور عدل کا مسئلہ پیدا ہوا, جو آپ دیکھتے ہیں معتزلہ کے ہاں جو ان کے اصول کے اندر یہ چیز شامل ہے. تو تحسین و تقبیح یعنی جو عقل درست سمجھتی ہے, جس چیز کو حسن سمجھتی ہے وہ حسن ہے, اور عقل جس چیز کو قبح سمجھتی ہے وہ قبح ہے, اور جو حسن ہے جو بہتر ہے اللہ رب العالمین کے لیے اس کا کرنا ضروری ہے, اور جو ہماری عقل کے اعتبار سے قبیح ہے اللہ رب العالمین کی ذات پر واجب ہے نعوذ باللہ کہ اس قبیح کام کا ارتکاب نہ کرے. گویا انسان کے افعال پر قیاس کیا گیا اللہ رب العالمین کے افعال کو, اور یہیں سے یہ سارے مسائل پیدا ہوئے. اور قدریہ ان تینوں جو مسئلے جو ان کے ہاں آئے وہ اسی باب میں گمراہی کی وجہ سے آئے. اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے کرتا ہے, مخلوقات اللہ رب العالمین کے اوپر کوئی چیز نافذ نہیں کر سکتے, اور یہ چیز کسی طور پر درست نہیں ہے. جی ایک چیز اور یہاں پر ذکر کرنے کی ہے, شاید تقدیر کا مسئلہ آج ہم مکمل نہ کر سکیں اس لیے کہ اس مسئلے کے بہت سارے جوانب ہیں, اور ان تمام جوانب پر اگر اجمالی بھی گفتگو کی جائے تو میرے خیال سے ایک محاضرہ اس کے لیے کافی نہیں ہے, اور لیکن یہ مفید بھی ہوگا اس لیے کہ آگے میں نے جیسا کہ ذکر کیا کہ تقدیر کے مسئلے کو امام طحاوی نے 3 جگہوں پر ذکر کیا ہے. تو اگر ہم یہاں پر اس کو ایک بار میں نپٹا لیتے ہیں تو باقی جگہوں پر انشاءاللہ ہمیں ٹھہرنا نہیں پڑے گا اور تیزی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے, اور شاید اتنا پیچیدہ مسئلہ آگے اور کوئی آئے گا بھی نہیں. اس لیے اگر آپ لوگ دل برداشتہ نہ ہوں, اگر آپ لوگ اکتاہٹ کا شکار نہ ہوں, تو میں چاہوں گا کہ ایک محاضرہ اور اسی کے اوپر ڈال کر کے اس مسئلے کو مکمل کرنے کی کوشش کروں. جی تو ایک چیز یہاں پر اور ذکر کرنے کی یہ ہے کہ تقدیر کے مسئلے میں چاہے خود اہل حدیث علماء کیوں نہ ہوں,
خود ہمارے بہت سارے سلفی علماء، سلف کے علماء، سلفی علماء جب ہم کہتے ہیں تو ہمارے جو بر صغیر کے علماء ہیں ان کو بھی ہم مراد لیتے ہیں، اور جو سابق ائمہ کرام گزرے ہیں اسلاف میں سے وہ بھی گزرے ہیں۔ تقدیر کے مسئلے میں تمام کے یہاں آپ کو کچھ چیزیں قابل نقد نظر آئیں گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی شخص کے یہاں ساری کی ساری باتیں آمنا اور صدقنا کے قبیل سے ہوں، اس لیے کہ جیسا کہ ذکر کیا یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، اور اس پیچیدہ مسئلے میں سلف کا متفقہ اصول ہے کہ قرآن و سنت کے نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے جہاں تک تفصیلات قرآن و سنت میں وارد ہیں وہیں تک اپنی دوڑ جاری رکھی جائے اور اس کے بعد معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ سلف کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تقدیر کے مسئلے میں جب سلف نے لکھا تو ظاہر سی بات ہے ان کو دو بات تھی، ایک تو اپنے لوگوں کے لیے لکھنا جو اہل حدیث ہیں، جو سلفی ہیں، جو سلف کے مسلک پر قائم ہیں، تو ان کے لیے تو مثبت طور پر قرآن اور حدیث کی دلیلوں کو سامنے رکھ کر کے مثبت پیرائے میں تقدیر کے مسئلے کو ثابت کر دینا یہ کافی تھا۔ لیکن جہاں مسئلہ تقدیر کے منکرین پر یا تقدیر کے باب میں غلو کرنے والے، آپ جانتے ہیں کہ تقدیر کے باب میں دو فرقے بنیادی طور پر سلف کے علاوہ ہیں، ایک قدریہ کا اور ایک جبریہ کا۔ قدریہ جو تقدیر کا انکار کرنے والے ہیں، اور ان کے اندر 3 درجے ہیں جو میں نے ذکر کیا ابھی کہ الگ الگ درجات کے اعتبار سے، لیکن اس سب کے اندر یہ چیز مشترک ہے کہ تقدیر کے یہ منکرین ہیں۔ دوسرا فرقہ ہے جبریہ کا، جو اس میں بھی جبریہ کے اندر بھی تفصیل ہے کہ تقدیر کے باب میں جبر کے وہ قائل ہیں اور اس جبر کے درجات ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے حضرت انسان جیسے سیلاب یا پانی کے جھاگ پر بہتا ہوا ایک تنکا بے یار و مددگار ہوتا ہے، اس کا نہ کوئی حول ہے نہ کوئی قوہ ہے، وہ نہ اپنے سے رک سکتا ہے نہ اپنی کسی مرضی سے کوئی کام کر سکتا ہے۔ تو انسان کا معاملہ ایسے ہی ہے کہ وہ مکمل طور پر تقدیر کے سہارے پر ہے، اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو جبر کا ایک مضمون یہ بھی ہے۔ جبر کا ایک مضمون وہ بھی ہے جو اشاعرہ ماتریدیہ کے ہاں پایا جاتا ہے۔ تو یہ دو بنیادی فرقے ہیں تقدیر کے باب میں، ایک فرقہ جو قدریہ ہے، دوسرا جو جبریہ ہے، اور ان کے بیچ میں ہے سلف کا عقیدہ تقدیر کے باب میں ان کے بیچ میں۔ تو اب تقدیر کے باب میں لکھنے والوں نے، جو سلف میں سے لکھنے والے لوگ تھے، ان کی کتابوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ 2 سچویشن ہے۔ ایک سچویشن وہ کہ جس میں وہ اہل حدیث یا سلفی لوگوں کے لیے لکھ رہے ہیں، تو وہاں تو چونکہ صرف تقدیر کے مسئلے کو جیسے قرآن و سنت میں آیا ہے ویسے بیان کر دینا ہے، تو وہاں پر ان کی باتیں قابل اخذ ہیں، بلکہ ان کو مکمل طور پر لینا واجب اور ضروری ہے، اس لیے کہ وہ قرآن و سنت کی ادلہ کی روشنی میں تقدیر کے مسئلے کو بیان کر رہے ہیں۔ لیکن دوسرے قسم کے مصنفین جنہوں نے اہل بدعت کے رد میں تقدیر کے مسئلے پر تفصیلی گفتگو کی اور بعض ان جوانب کو بھی چھیڑا جن جوانب کو پہلے قسم کے لوگوں نے، پہلے قسم کے مصنفین نے نہیں چھیڑا۔ اب یہاں پر جو سلف کے علماء نے یا مصنفین نے باطل فرقوں کے رد میں تقدیر کے مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے باتیں کہی ہیں، کیا وہ ساری باتیں بھی قابل تسلیم ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اس چیز کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ ان کے پاس عذر ہے، ان کے پاس عذر ہے، اس لیے کہ انسان بسا اوقات جب مخالف کو سمجھانے کے سیاق میں ہوتا ہے تو وہاں بہت ساری چیزیں اس کو تنازلاً کہنی پڑتی ہیں، تو وہ ہمارے لیے معیار نہیں ہے۔ ہاں، جہاں پر صرف قرآن و سنت کی روشنی میں انہوں نے
اس مسئلے کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اس کی تقریر جہاں پر ان سے وارد ہوئی ہے اس کو ماننا ضروری ہے اور اس کو ہم مانتے ہیں۔ تو تقدیر کے مسئلے میں لکھنے والوں نے ان دونوں طریقوں کو اختیار کیا ہے، اور اس چیز کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو تقدیر کے مسئلے میں ٹھوکر کھانے سے ہم بچ سکتے ہیں۔ جی، یہ ایک اہم بات تھی جو یہاں پر تقدیر کے مسئلے میں گفتگو کرتے ہوئے کہنی تھی۔ تو قدریہ، جبریہ اور اہل سنت والجماعت تقدیر کے باب میں یہ تین فرقے ہیں جو بنیادی طور پر ذکر کیے جاتے ہیں۔ تقدیر کے انکار کرنے والے وہ قدریہ ہیں، اور ان کے اندر جو بہت سارے گروہ ہیں، ان میں سے آپ کو ذکر کیا کہ ایک مشرکین کے طرز پر چلنے والے لوگ بھی ہیں، پھر غلو کرنے والے لوگ بھی ہیں، پھر درمیانی درجے کے لوگ بھی ہیں جو متوسط قسم کے ہیں قدریہ ہی کے اندر۔ اچھا، تو ان لوگوں نے تقدیر کا انکار کیسے کیا؟ تقدیر کے جو چار مراتب ذکر کیے گئے، اللہ رب العالمین کا سابق علم، اللہ رب العالمین کا ان چیزوں کو لکھ رکھنا محفوظ لوح محفوظ کے اندر، اور اللہ رب العالمین کی عام مشیت، اور اللہ رب العالمین کا عموم خلق، یہ چار درجے جو ذکر کیے گئے، ان چار درجوں میں سے جو قدریہ ہیں، قدر کی تقدیر کا انکار کرنے والے، ان لوگوں نے علم کا انکار کیا، جیسا کہ اس سے پہلے بات گزری۔ اسی طریقے سے انہوں نے عام مشیت کا انکار کیا، اسی طریقے سے عام خلق کا، عموم خلق کا بھی انہوں نے انکار کیا کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اس کا بھی انہوں نے انکار کیا۔ اللہ رب العالمین، آپ جانتے ہیں کہ قرآن و سنت کے اندر دلیلیں موجود ہیں کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ان لوگوں نے بعض چیزوں کو کا خالق اللہ کے علاوہ کسی اور کو مانا، اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ تو گویا تقدیر کے انکار کرنے والوں نے اللہ رب العالمین کی صفت علم کا انکار کیا، جو تقدیر کے درجات میں سے ایک درجہ ہے، مشیت کے عموم کی نفی کی، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی صفت خلق جو عمومی صفت خلق ہے اس کا بھی ان لوگوں نے انکار کیا۔ تو یہ قدریہ ہو گئے۔ اور جبریہ ان کے برخلاف جو کہتے ہیں کہ انسان مجبور ہے، مجبور محض ہے، اس کے اندر بھی کچھ لوگ غالی قسم کے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ آدھیوں کے زور پر جیسے ایک تنکا ہوتا ہے، حضرت انسان کی حیثیت ایسی ہی ہے تقدیر کے سامنے، یعنی انسان کا اپنا کوئی ارادہ نہیں، اپنی کوئی مشیت نہیں، اپنا کوئی اختیار نہیں، بلکہ انسان آدھیوں کی زد میں آئے ہوئے اس تنکے کی طرح سے ہے جس کا اپنا کوئی زور نہیں چلتا۔ تو یہ عقیدہ ہے غالی قسم کے جو تصوف کے اہل تصوف ہیں ان کا، اور جہمیہ کا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ معتزلہ قدریہ کی طرف گئے تقدیر کے باب میں، اور جہمیہ تقدیر کے باب میں جبر کی طرف آ گئے، یعنی جن لوگوں نے تقدیر ہی کو سب کچھ مان لیا اور جو انسان کا اپنا کوئی عمل اور عمل دخل نہیں مانتے۔ تو جبریہ میں سے یہ پہلا فرقہ ہے جو غالی قسم کا فرقہ ہے، جو انسان کو کوئی اوقات انسان کی نہیں سمجھتا، اور وہ کہتا ہے کہ انسان آدھی کے زور پر اڑتے ہوئے تنکے کی طرح سے ہے جو اپنا جس کا کوئی زور نہیں ہوتا۔ تو غالی قسم کے اہل تصوف اور جہمیہ کا یہ مسلک ہے جبریہ میں سے۔ جبریہ ہی میں سے دوسرا ایک گروہ ہے جو درمیانہ روش جس نے اختیار کرنے کی کوشش کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان تقدیر کے باب میں باطنی طور پر مجبور ہے، ظاہری طور پر آزاد ہے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ انسان تقدیر کے باب میں باطنی طور پر مجبور محض ہے، کچھ اس کے بس میں نہیں ہے، لیکن ظاہری طور پر مختار ہے، اس کا ارادہ ہے، ظاہری طور پر اس کی مشیت ہے، ظاہری طور پر اس کا ارادہ ہے، لیکن باطنی طور پر اس کا کوئی ارادہ، کوئی مشیت اس کی نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہاں بھی جبر کی ہی ایک قسم ہے، لیکن پہلے درجے میں جو جبر ہے اس کے مقابلے میں یہ کسی درجے میں کم ہے۔
تو یہ متوسط درجے کے جبریہ ہیں، اور یہی اشاعرہ اور ماتریدیہ کا مسلک ہے تقدیر کے باب میں۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی، لیکن یہاں یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ ہم جس متن کو پڑھ رہے ہیں امام طحاوی رحمہ اللہ کے تقدیر کے باب میں، کہیں نہ کہیں وہ بھی اجمالی طور پر اگر دیکھا جائے تو تمام پیچیدہ مسائل میں ماتریدیہ اور اشاعرہ کی طرف گئے ہیں۔ انہی میں سے اس مسئلے کے اندر بھی امام طحاوی رحمہ اللہ نے ماتریدیہ اور اشاعرہ کی طرف جھکاؤ رکھا ہے۔ اس چیز کو واضح کرنا بہت ضروری تھا۔ میرا خیال ہے کہ اب میں آج کا درس اسی پر روک دوں، اس لیے کہ باتیں بہت ساری ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلے درس میں میں ان الفاظ یا ان مصطلحات کی طرف اشارہ کروں گا، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ جن مصطلحات کو تمام فرقوں نے استعمال کیا ہے، خواہ وہ اہل سنت کے ہوں یا اہل بدعت کے ہوں، ان تمام لوگوں کے ہاں وہ مصطلحات استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن ان کے مفاہیم الگ الگ ہیں۔ لیکن عام آدمی جب وہ اصطلاح سنتا ہے تو وہ اس اصطلاح کو اس کا درست معنی سمجھ کر کے وہ اس کو اختیار کر لیتا ہے جو اس کی غلط تشریح کرنے والے لوگوں کے ہاں استعمال ہوا ہے۔ اس لیے ان اصطلاحات کا جاننا ضروری ہے۔ انشاءاللہ یہاں سے گفتگو ہم اگلے درس میں شروع کریں گے۔ آج کے درس میں بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس پیچیدہ مسئلے کو سمجھنے کے لیے اللہ رب العالمین ہمارے سینوں کو کھول دے، ہمیں شرح صدر عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین سلف کا جس طریقے سے عقیدہ رہا ہے کہ کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی ہی میں ہم مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس سے اوپر ان مسائل کی طرف نہ جائیں یا ان چیزوں کی طرف نہ جائیں جہاں قرآن و سنت کی دلیلیں ہمارا ساتھ نہیں دیتی۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے حق پر زندہ رکھے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اب آپ لوگوں کے لیے سوال و جواب کا موقع دیا جاتا ہے۔ آج کے درس سے متعلق اگر کوئی سوال ہے تو اب آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں۔ جو لوگ ٹیلی گرام پر ہیں وہ بھی اپنے سوالات کر سکتے ہیں، چیٹ کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، اور براہ راست پوچھ کر بھی کر سکتے ہیں۔ ابو عادل سراجی نے اپنا ہاتھ اٹھا رکھا ہے۔ جی برادرم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخنا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اہلا وسہلا۔ شیخ جیسے آپ نے یہ کہا کہ جبر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جبر متوسط، اور امام راضی جو غلاۃ اشاعرہ ہیں ان لوگوں نے بھی تقریباً اس طرف اشارہ کیا ہے، لیکن بعض اہل حدیث علماء نے اس جبر متوسط کا انکار کیا ہے شیخ، تو مطلب آپ کی کیا رائے؟ وہ ان کا کہنا کہ مطلب جبر متوسط کوئی چیز نہیں، جبر ایک ہے، اور تو آپ کی کیا تعلق ہے شیخ اس پر؟ جی آپ نے سیدھے چھلانگ لگا دی آخری مسئلے پر۔ جی مشائخ، جبر کے باب میں میرے خیال سے جب اس پر ہم گفتگو کرتے آگے تو جہاں پر ابھی آج ہم نے توقف کیا ہے اسی کے بعد وہ گفتگو آنی ہے، اور وہیں وہ چیز کلیئر ہوگی کہ جبر کے باب میں توسط اور غلو کی جو تقسیم رکھی گئی ہے وہ کس درجہ قابل قبول ہے یا نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ جن لوگوں نے اس کو مانا ہے یا جن لوگوں نے نہیں مانا ہے، دونوں صورتوں میں جس کو جبر متوسط کہا گیا ہے حقیقی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو حقیقت میں یہ بھی جبر ہی ہے، حقیقت میں یہ بھی جبر ہی ہے، اور نتیجے کے اعتبار سے میرے خیال سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔